अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ख़ान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। मैं आज जो हमारा हॉट बर्निंग इशू है और हॉट सब्जेक्ट है वो अक्रॉस द ग्लोब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो पॉसिबल जो कॉन्फ्लिक्ट है, पॉसिबल वॉर है, इसको पूरे जो मीडिया है अक्रॉस द ग्लोब इसको हाईलाइट कर रहे हैं। गार्डियन से लेकर अल जज़ीरा, बीबीसी और स्काई न्यूज़, ये सारे इनको काफ़ी शेष सुर्खियों में हैं क्योंकि ओविंग टू द पॉसिबल इन्वेजन ऑफ रशिया इनटू यूक्रेन। इसके आगे जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि नेटो और जो वेस्टर्न अलायंस है नेटो और इसके साथ यूके हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उनको रशिया से क्या नाराज़गी है और क्या उनकी रिजर्वेशन से जिसके तहत वो इसको कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूरोपियन जो नेटो फोर्सेस थे उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। अमेरिका ने भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो डायरेक्शन है वाइट हाउस से जारी किया है कि वो जल्द यूक्रेन के जो बॉर्डर पर पहुंचने के लिए ईस्टर्न यूरोप में, तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो रहे हैं और कई मीडिया आउटलेट्स और रिलायबल सोर्स के मुताबिक इट्स गोना बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। बहुत ख़तरनाक बैटल फील्ड यहाँ पर सजने जा रहे हैं। आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड द वर्ल्ड वॉर 2 इट्स गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस हवाले से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और रशिया के लिए कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और अमेरिका का इसमें क्या रोल हो सकते हैं और ख़ित्ते पे इसके क्या असर पड़ सकते हैं। तो इससे पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारी पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप लम्हा ब लम्हा बदलती खबरों और मुस्तनद न्यूज़ के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हमारे साथ रहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा इसके हवाले से। रशिया जब सोवियत यूनियन का दौर था, एक्चुअली सोवियत यूनियन वाज comprised of many states in यूरेशिया। उसमें बहुत सारे स्टेट्स आते थे, उसमें बहुत सारे रिपब्लिक्स आते थे। उसको रशिया क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट था, इसमें से वो इन तमाम पर गवर्न करता था। सोवियत यूनियन एक एज अ फेडरेशन इन तमाम पे गवर्न करता था, बट विद द क्लेप्स ऑफ रशिया इन 1991 चीज़ें बदलने लगी और जो रशिया के स्टेट्स होते थे वो उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी का ऐलान कर दिया और यूक्रेन इनमें से एक स्टेट है ईस्टर्न यूरोप में। और रशिया को अगर आप देखें जियोग्राफिकली तो इट्स अ पार्ट ऑफ बोथ एशिया एंड यूरोप एज वेल, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। नेटो को जो कंसर्न से अभी रशिया इसको इन्वेट कर सकते हैं और जो सैटेलाइट से जो इमेज लिया गया है, बीबीसी और गार्डियंस ने जो ख़बरें दी हैं इसके मुताबिक रशिया ने मोर देन 100,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया यूक्रेन के बॉर्डर पर। इससे पहले अगर हम बैक में जाएं तो व्लादिमीर पुतिन ने 2020 में ये बताया था बीबीसी को कि यूक्रेन की खुदमुख्तारी, यूक्रेन की मफाद इसी में है कि वो रशियन एलाई रहें और रशिया के साथ रहें एंड रशिया इज़ फेयर दैट यूक्रेन में बी अ पार्ट ऑफ नेटो। और नेटो के साथ जाएंगे तो रशिया को क्या हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बर्निंग इशू है और अभी काफ़ी सनसनी है इस खबर को लेकर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक इट्स गोना बी अ सीवियर बैटलफील्ड। अगर खुदा न खास्ता ऐसी जंग छिड़ जाती है तो रशिया इज़ न्यूक्लियर आर्म स्टेट, अमेरिका इज़ आल्सो न्यूक्लियर आर्म स्टेट, फ्रेंच इज़ आल्सो न्यूक्लियर आर्म स्टेट एंड ब्रिटेन इज़ आल्सो। तो इस तो ख़ित्ते में जो फ़ज़ा है वो काफ़ी हद तक आलूदा हो सकते हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में धुआं सा है और आगे से जाकर अगर इस साइड पर भी कोई स्किरमिश होते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो यकीनन ये दुनिया के लिए ग्लोबल जो पीस है, स्टेबिलिटी है, वो ऑलरेडी सफोकेटेड है, उसके लिए बड़ा धचका लग सकता है। जो ग्रेट पावर्स जो दूसरे कौमों के लिए हिदायत करते हैं, मगर जब हैजमनी की बात आते हैं, अपने इंटरेस्ट की बात आते हैं, तो वो किसी चीज़ को बरोकार नहीं लाते हैं कि either the citizens and the innocents are being crushed or the military personals on the border, they go at any cost or any extreme position for gaining their materialistic charms and possessions। तो मैं अगर आपको बताऊं कि नेटो को, अमेरिका को ये कंसर्न है कि रशिया किसी भी तरह से यूक्रेन में इन्वेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक एथनिक जो इशू है, वहाँ पर रशिया ये कहते हैं कि यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया और जब वहाँ पर ऑटोनॉमी हो गई फिर इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अलहदगी इख्तियार की और
2014 میں رشیا کو ایکیوز کیا جا رہا تھا، وہاں پر کچھ وائلنٹ گروپس نکلے یوکرین میں اور انہوں نے ریبل شروع کر لی اپنے گورنمنٹ کے خلاف، اور وہاں کے جو انکمبنٹ گورنمنٹ تھا اس کو گرانے کے لیے کوشش کی گئی، تو رشیا کو ایکیوز کیا گیا کہ انہوں نے اس کو کافی حد تک سپورٹ کی ہے، مگر ولادیمیر پوٹن اور ان کی جو رشین جو اتھارٹیز نے ان چیز کو ڈینائی کیا، مگر امریکہ نے کافی حد تک سرخیوں میں اچھالا اس چیز کو، رشیا کو ایکیوز کیا، اور وہاں پر عوام جو ان کا اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا، مگر میں اگر اس کی بات کر لوں اگر آپ کو، اس وقت کے پریزیڈنٹ کا اس نے رشیا کے فیور میں کچھ رشیا نے یہ شرط عائد کی تھی یوکرین کے پاس، ایدر ٹو بی وتھ رشیا اور ٹو بی یورپین یونین، تو رشین اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ٹریٹی جو سائن کیا تھا وہ 2014 سے آگے کا ہے بات، تو انہوں نے رشیا کے ساتھ فیور میں انہوں نے سائن کی تھی، مگر ایک عوامی ایک پروٹیسٹ ہو جاتی اس پریزیڈنٹ کے خلاف اور اس کو اوسٹ کیا گیا، اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا ان پروٹیسٹ کے نتیجے میں۔ نیچرلی ٹریڈیشنلی رشیا کو یوکرین والے دے پرسیو رشیا ایز این ایگریسر، مگر رشیا جو یوکرین ہے اس کو اپنا ایک پارٹ تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیکٹر ہے رشیا کے لیے، رشیا ایکچولی جو رشیا کا سب سے بڑا جو پورٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا ولاڈ وسٹاک پورٹ ہے، جو اس کا سب سے بڑا پورٹ ہے، وہ زیادہ تر فریز رہتے ہیں، if I talk about that port، تو 4-5 مہینے کے لیے وہ سسپینڈ رہتے ہیں، منجمد رہتے ہیں، تو رشیا کے لیے اپنی سارے کاروبار وہاں سے اس سائٹ سے ہوتے ہیں، ویسٹرن جو منڈیوں تک ان کی رسائی حاصل ہوتی ہے، جو ان کی گیس پائپ لائن وہاں سے گزرتی ہے، اس گیس پائپ لائن تھا میرے خیال سے اس کا نام تھا نارڈ اسٹریم پائپ گیس پائپ لائن، یہ اس سائٹ سے ہو کر چلے جاتے ہیں یورپ تک، تب جب یہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو رشیا کے لیے کافی حد تک کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں جو اس کی جو پورٹ جو فریز ہوتا تھا، اس کے جو سبسٹیٹیوٹ میں رشیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ یوکرین سے ہو کر جو بلیک سی تک اس کے رسائی حاصل کر لیں، اور آگے جا کر بلیک سی سے وہ جو ویسٹرن جو منڈی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں آرام سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ادروائز رشیا کے لیے بلین ڈالرز اس میں خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے رشیا اسٹریٹجیکلی یوکرین کو انایویٹیبل پارٹ سمجھتے ہیں اور اسے کبھی کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایتھنک ایشو جو میں نے آپ کو بتایا، وہ جو کچھ رشین سپیکرز وہاں پر یوکرین کے جو آگے تھوڑا سا جائیں تو کریمیا آتے ہیں، اس ایریے میں رشین سپیکر سے رشیا کے اوپر یہ بھی ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایتھنک گروپس ہیں وہاں پر ان کو انسائٹ کیا جا رہا ہے، انسائٹ کر کے ان کو ریبیلین ایکٹس پہ اکسا رہے ہیں، اور اس وقت جب 2014 میں ان کے ایک ریفرینڈم کرایا گیا تو زیادہ تر لوگوں نے رشیا کے فیور میں انہوں نے ریفرینڈم پاس کیا اور رشیا میں انوالو ہونے کے لیے انڈیا دیا، جس کو مغرب اور براک اوباما نے اس کو ایکیوز کیا، یہ ایک انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ اس طرح رشیا کو کافی حد تک تھریٹ اور دھمکیاں بھی دی گئی، اور نیٹو کو متحرک کرنے کے لیے اس وقت بھی کافی حد تک گونج اور بازگشت دکھائی دی ہے۔ ابھی سچویشن بہت حد تک بگڑ چکا ہے، اور اگر میں یہ واشنگٹن پوسٹ کی بات کر لوں اور الجزیرہ کی بات کر لوں تو مغرب نے اپنے سارے جو ٹروپس ہیں ان کو امریکن وائٹ ہاؤس نے آرڈر دیے، پینٹاگون نے، کہ وہ بہت جلد بارڈر تک ایسٹرن یورپ میں یوکرینین بارڈر تک پہنچ جائیں، تاکہ کسی بھی صورتحال سے ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہاں پر کوئی جنگ چھڑ جاتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی۔ رشیا از گریٹ اینڈ سوفسٹیکیٹڈ پاور۔ یہ جب بائیلیٹرلزم کا دور تھا تو رشیا اور امریکہ کے درمیان سے کافی اسکرمشز چلی آتی ہے، کولڈ وار سے لے کر اب تک یہ جنگ اب تک جاری ہے، اور رشین بلاک اور امریکن بلاک کی جو نیٹو ہے اوبیسلی وہ امریکہ کا بنا ہوا ایک تنظیم ہے، اس کو رشیا ماننے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیٹو اس سم سورٹ آف ایگریسو آرگنائزیشن جو کہ رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی حد تک مؤثر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ چیز کافی گمبھیر ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اور فیکٹس اینڈ فیگر کی طرف لے جاؤں تو میرے پاس ہے جو فورن منسٹرز جو یورپین یونین کی
کافی امپورٹنٹ نیوز ہے. جو یورپین یونین کی فورن منسٹرز نے ہنگامی اجلاس بلائے ہیں اور وہ آپس میں ملے ہیں, گفت و شنید کی ہے, اور ریسنٹ ابھی جو کل ہی ان کا جو میٹنگ ہوا تھا اس میں انہوں نے مور دین $4 بلین ان کے لیے ایڈ بھیجا ہے یوکرین کے لیے کسی بھی صورت ڈسٹریس اور ایکسیجنسی کی صورت میں. اس کے علاوہ انہوں نے جیٹس, پلینس, راکٹس اور ٹینکس, ان طرح کے تمام چیزیں وہ بارڈر پہ بیچ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی رشیا کے فورس آلریڈی بارڈر پہ ہے, تو ریڈ الرٹ جاری ہے. کسی بھی وقت کوئی یہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتے ہیں. بڑا کروشل سٹیج ہے. اور اینٹونی بلنکن کا جو منسٹری آف جو ایکسٹیریئر جو منسٹری ہے, وزارت داخلہ کا ترجمان ہے امریکن US, اس کا کہنا تھا کہ ہم آخری سٹیپ تک جائیں گے. دی گارڈین کے مطابق اس کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور یوکرین میں جو رشین جو ایگریشن ہے اس کے خلاف ہم آخری حد تک ہم جا سکتے ہیں یوکرین کی پروٹیکشن کے لیے. امریکہ چاہتے ہیں کہ یوکرین ان کے ساتھ ہو. ابھی یہ بازگشت, یہ افواہ تھی کہ یوکرین یورپین یونین کو جوائن کرنے والے تھے, تو رشین آرمی متحرک ہو گئے, وہ بارڈر پہ آ گئے. تو امریکہ اور یورپین یونین, جرمنی, فرانس, باقی تمام جو پولینڈ, یہ تمام ممالک آپس میں ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر جگہ پر ہنگامی اجلاس بلا لیے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کا سٹیٹمنٹ تھا, وائٹ ہاؤس کے بیانیے کو بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں تو ان کے پاس اب 2-3 آپشن ہے رشیا کے خلاف. سب سے پہلے وہ رشیا کو بریٹل سینکشنز کے اندر وہ جکڑنا چاہ رہے ہیں, جس طرح ایران کے خلاف انہوں نے سینکشنز لگائے اور پاکستان کو FATF کے اندر انہوں نے کرپل کیا. اس طرح سے جو بھی ممالک تھوڑا سا مزاحمت پیدا کرتے ہیں امپیریلسٹ پاور کے خلاف, وہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں اور ان کے لیے کافی حد تک مشکل پیدا کرتے ہیں, اینگزائٹی دینے کی کوشش کرتا ہے. مگر امریکہ, ڈسپائٹ آل اٹس ایفرٹس اینڈ ہیجمونک ایٹیٹیوڈ, شی از گون بی isolated and looks very desolate and destitute across the globe. اب چائنا اس کے ڈسپائٹ یہ ساری اسکرمشز کے باوجود چائنا نے بہت بھاری انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے رشیا میں. 10 بلین ڈالر وہ رشیا میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جو سیکنڈ آپشن جو رشیا کے خلاف تھا وہ ڈپلائمنٹ آف نیو ٹروپس اینڈ دا موومنٹ آف دا ایگزسٹنگ ٹروپس. انہوں نے کہا کسی بھی وقت ہمارے جو ٹروپس ہیں جو ہم نے آلریڈی ڈپلائی کیا ہے وہ حرکت میں آ سکتے ہیں اگر رشیا نے تھوڑی سی بھی ایگریشن کیا تو. اور اینٹونی جو بلنکن تھا, انہوں نے انٹرویو دیا منسٹریل, اور اس نے کہا رشیا کو وارن کیا کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں یہ چیزیں رونما ہو سکتے ہیں. اور ڈنمارک, فرانس, اسپین وغیرہ نے بھی میٹنگ کر کے فورس بھیجنے کے لیے اعلان کر دیا. جو ویسٹرن الائز سے نیٹو کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ مشن ہے اور یہ آبجیکٹو ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر نیٹو جو ممالک کے کسی بھی ملک پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پورے نیٹو اتحاد پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منظر نامہ جو ہے کافی حد تک ایسٹرن یورپ میں چینج ہو چکا ہے. اور رشیا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے, رادر رشیا کے اسٹریٹجیکلی اور اکنامیکلی کافی امپورٹنس ہے. اس کا خطے کے فضا پر کافی اثر پڑ سکتے ہیں اور ورلڈ وار 3 کی بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا اور بھی حقائق سے باخبر کر لوں تو کرائمیا ہے وہاں پر, اس کے اوپر رشیا چاہتے ہیں اس کی ایکسیس وہاں سے اور ویسٹرن جو منڈیوں میں اس کی رسائی آسان ہو. اور ان کے لیے جو ٹریڈیشن ہے, کیونکہ رشیا سے جو بھاری مقدار میں گیس ویسٹرن منڈیز میں جو مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور ان کو بھی ایک مغرب کا فیئر یہ بھی ہے اگر وہاں پر وار چھڑ جاتے ہیں تو وہاں پر بالکل انرجی کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں, یا رشیا ان کو آف کر سکتے ہیں جو یوکرین سے گزر کر ویسٹ میں پہنچتے ہیں. تو اٹس اے سورس آف ایکسیجنسی, اٹس اے سورس آف مینٹل ڈسٹریس اینڈ سفوکیشن. کافی حد تک فضا پیچیدہ ہو چکا ہے, گمبھیر ہو چکا ہے, اور آنے والا دور کافی حد تک دیکھنے کے قابل ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پر کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہے ہیں. فی الحال رشیا کی جو فوج ہے انہوں نے کافی جو سپوٹنک نیوز کے مطابق رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے بھی خبردار کیا کہ مغرب کو کہ وہ
انسائڈ یوکرین کی چیز کو ایگزیجریٹ کر کے جو پیش کر رہے ہیں اس کو انسائڈ کرنے سے روکیں اور ان کو اپنے مرضی پہ چھوڑیں. مگر نیٹو اس چیز سے بالکل بھی بے خبر ہو کر ایک ایگریسو موڈ میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جس طرح سے یہ چیزیں سارے ڈیولپمنٹس ہم اگر اس کو ایک نیٹ شیل میں بیان کر لیں تو آنے والا دور بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں. اور ساری دنیا کی نظر مرکز نقطۂ نظر اب یوکرین اور رشیا کے ایریاز پر ہے جہاں پر کانفلکٹ جاری ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آنے والا دور پیسفل ہو اور ان دونوں کے درمیان جو سنا ہے کہ فرینچ میں کوئی ٹاکس ہونے جا رہے ہیں وہ فروٹفل ثابت ہو اور بیچ میں جو نیگوشیٹرز ہیں جو میڈیٹرز ہیں ان کا رول سودمند ہو اور اس آنے والے فضا کو تھوڑا سا جو تند ہے اس کو تھوڑا کول کرنے میں مددگار ثابت ہو. This was something from my side. Once again, I request our new audience to subscribe our channel and click the bell icon for more news, analysis, and updates. Thank you for watching my channel. Take care.